बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन, फरवरी की 4 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन इमरान खान साहब का जो ख़त है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम, उस ख़त का रिस्पांस ये कहा जा सकता है कि आ गया है फ़ौज की जानिब से। ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम ख़त है। ये तो नहीं होता कि आर्मी चीफ साहब एक ख़त लिखें जवाबन और लिखें कि इमरान खान साहब आपने ख़त लिखा था, ये मेरी तरफ से रिस्पांस है, ऐसा नहीं होता। तो इसका रिस्पांस बहरहाल आ सकता है मुख्तलिफ सूरतों में। जो पहला रिस्पांस आया है वो हमारे सामने आ चुका है। पहला रिस्पांस ये है कि इमरान खान साहब का ये ख़त मौसूल नहीं हुआ। इमरान खान साहब का ये ख़त मौसूल नहीं हुआ सिक्योरिटी ज़राए। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज़ाद। उस आज़ाद के बारे में बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि ये एजेंसियों की सपोर्ट से चलने वाला चैनल है, ये उस पर इल्ज़ाम है। वहाँ जो लोग बैठते हैं और वो जिस तरह की चीज़ें मुसलसल करते हैं, उससे ये नज़र आता है कि एंटी इमरान खान ये प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों को ज़्यादातर जगह दी जाती है उनमें इमरान खान की जमात छोड़ जाने वाले लोग भी हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल बात करने वाले लोग भी हैं। वहाँ से जब ये रिस्पांस आता है तो ऐसा लगता है कि ये रिस्पांस जो है वो पहला रिस्पांस आ गया है। उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का ये ख़त अभी मौसूल नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है कि ये ख़त इमरान खान साहब की जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दिया गया है। अब मज़ीद क्या हो सकता है, उससे पहले इमरान खान साहब के इस ख़त में क्या चीज़ें हैं कि जो इमरान खान साहब ने ठीक की हैं और क्या चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने गलत की हैं इस ख़त में, इनकी बात करेंगे। और इसके बाद इदारे की बात करेंगे, उसके रिस्पांस की बात करेंगे कि क्या रिस्पांस होगा इदारे का कि जिसके नतीजे में हमें ये लगे कि ठीक है, इमरान खान साहब के ख़त पर अब आगे बढ़ने के लिए किसी भी सूरत में ये ख़त गलत है, सही है, क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों की बात करते। देखिए, पहले इमरान खान साहब के ख़त में है क्या इसकी बात करते हैं, फिर क्या गलत है इसकी बात करेंगे। इमरान खान साहब के ख़त में आर्मी चीफ साहब को फ़ौज की, इदारे की, एजेंसियों की गलतियाँ बताई गई हैं और ये बताया गया कि आपको क्या करना है उनकी राय में। पैरा 1 में इमरान खान साहब जो हैं वो लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से खलीज बढ़ रही है। फ़ौज के दरमियान, अवाम के दरमियान एक खलीज बढ़ रही है और ये खलीज इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से बढ़ रही है। ये इमरान खान साहब ने पैरा 1 में साफ तौर पर लिखा है। तो ये पहली गलती बताई है कि आपकी गलती है। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ख़त में लिखते हैं पैरा 3 में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से एजेंसियां प्री पोल धांधली में मुलव्वस रहीं और फिर एजेंसियों ने नताइज कंट्रोल किए, यानी प्री पोल रिगिंग भी की, पोलिंग डे रिगिंग भी की, पोस्ट पोल रिगिंग भी की। ये इमरान खान साहब बताते हैं। तो वो कहते हैं कि 8 फरवरी भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे छीना है। इमरान खान साहब उनकी दूसरी गलती बताते हुए कहते हैं पैरा 4 में इमरान खान साहब लिखते हैं 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। उसके बाद आगे लिखा गया है आईन व कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं और साथ में ये जो अलकादिर ट्रस्ट का केस है जिसको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल भी कहते, इसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि इसके जज, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, वो बार बार इल्तिवा देते रहे। हमने देखा था कि 23 दिसंबर को फैसला आ रहा है, फिर नहीं आया, फिर बताया गया कि जनवरी के आगाज़ में फ़ैसला आ रहा है, फिर जनवरी की एक और तारीख आई, फिर बिल आखिर फ़ैसला आया। तो वो कहते हैं कि ये जो बार बार इल्तिवा दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि फिर आगे मेरे केसेस पॉकेट जजेस लिखा गया, पॉकेट जजेस इनके पास लगाए जा सकें। तो इमरान खान साहब ने इस रीसेंट डेवलपमेंट पर भी बात की। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पैरा 5 में पीका की बात करते हुए कि काला कानून है, इसके ज़रिए कदगन लगाई गई है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और उनको रोकने की कोशिश है। इमरान खान साहब फिर लिखते हैं कि इन कदगनों की वजह से हमारा जो GSP+ स्टेटस है वो ख़तरे में है। और ये हमने अभी देखा है कि GSP+ स्टेटस के हवाले से एक दौरा हुआ हालिया एक शख्सियत का, और उसके बाद जो है वो GSP+ स्टेटस पर रिव्यू किया जा सकता है, ये हमें पता चला था।
اور جب انسانی حقوق کی پامالیوں پر یورپین یونین کی جانب سے ہمیں ایک تشویش کا لیٹر سامنے آیا تھا تو اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اسی لیے، یہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے بعد بھی، کہ آپ کے ہاں انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں کی جائیں گی. پاکستان سگنیٹری ہے کچھ بین الاقوامی کنونشنز کا، یہ یاد دلایا گیا تھا. عمران خان صاحب یہیں اسی پیرا 5 میں یہ بھی لکھتے کہ انٹرنیٹ پر جو بندشیں لگائی گئی ہیں $1.7 بلین کا پاکستان کو نقصان بھی ہو چکا ہے. اس کے بعد پیرا 6، عمران خان صاحب پیرا 6 میں لکھتے ہیں پی ٹی آئی پر ریاستی دہشت گردی کی گئی، چادر کا چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اس کی ڈیٹیل لکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے خط میں لکھا ہے کہ 1 لاکھ پلس چھاپے مارے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر، ڈیروں پر، ٹھکانوں پر، ان کی جہاں وہ چھپ گئے تھے ان جگہوں پر 1 لاکھ پلس چھاپے مارے گئے، 20,000 پلس گرفتاریاں ہوئیں اور لوگوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے پیرا 6 میں لکھا گیا. پیرا 7، معیشت کا برا حال ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، حالات خراب ہیں. عمران خان صاحب پیرا 7 میں یہ بات لکھتے ہیں. پیرا 8 میں عمران خان صاحب لکھتے ہیں اپنے خط کے کہ تمام اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر اس وقت کام یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کچھ لیں. آگے عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ میجر لیول کے آفیسر، کرنل لیول کے آفیسرز عدالتی احکامات جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کنکلوژن دیا ہے اپنے اس لیٹر میں، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ لکھا ہے: بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جن کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے. میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا. یہیں سے عمران خان صاحب کا خط شروع ہوا تھا. وہ لکھتے ہیں ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو آئینی حدود میں واپس جانا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں. سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا. نمبر 2، اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو فاصلے بڑھ رہے یہ باقاعدہ فالٹ لائنز بن جائیں گی. فالٹ لائنز جو ہیں وہ ہوتی کیا ہیں؟ فالٹ لائنز کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فالٹ لائنز بنیں گی تو ان کے نتیجے میں زیادہ نقصان ہوگا. یہ عمران خان صاحب کا کنکلوژن ہے. اب اس پورے خط کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کی باتیں کی گئی ہیں. ایک بات یہ کی گئی ہے کہ عمران خان لیٹ گیا ہے، عمران خان نے ہار مان لی ہے. عمران خان عاصم منیر صاحب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے ریلیز کر دو. ایک یہ کنکلوژن نکالا جا رہا ہے. اس تمام خط کو پڑھتے ہوئے مجھے کہیں سے یہ کنکلوژن نہیں مل رہا. آپ خود دیکھ لیجئے. تو عمران خان کا یہاں معافی مانگنا، کچھ اس طرح کی بات کرنا، وہ تو غلطیاں بتا رہے ہیں، اپنے نزدیک جو غلطیاں ہیں ان کے نزدیک وہ بتا رہے ہیں. تو لیٹ گیا عمران خان، یہ تو اس خط میں کم از کم مجھے نظر نہیں آیا. دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کچھ اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خط جو ہے قابل مذمت ہے. اس خط سے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عمران خان غلط کر رہا ہے. یہ جو خط ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا یا نون لیگ والوں کا، یہ امپریشن جو ہے، دوسرا امپریشن نون لیگ کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیٹ گیا، لیکن لیٹ گیا تو نظر نہیں آ رہا. نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ یہ غلط کر رہے ہیں خط لکھ کے. اچھا، اب اس کے بعد ہماری کچھ تجزیہ کار جو باقاعدہ طور پر عسکری ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز پر، ان میں سے کچھ کی جانب سے کہا گیا عمران خان ڈر گیا، کچھ کی جانب سے کہا گیا یہ اچھی پیش رفت ہے، عمران خان نے خط لکھ کر اچھا کیا ہے، اور اب یہاں سے آگے جو ہے وہ ادارہ ایک رسپانس دے سکتا ہے، اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ان لوگوں کی جانب سے کہا گیا. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارے کی جانب سے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ والا رسپانس دے دو، یہ ان کا ذاتی رسپانس بھی ہو سکتا ہے. اب ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس میں الزامات لگائیں، پوری ایک چارج شیٹ ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. یا کیا خط لکھا جائے گا؟ جواباً ایسا ہوتا نہیں، تو خط تو نہیں لکھا جاتا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. حکومت کے وزیر اطلاعات اس پر ظاہر ایک بات کرتے رہیں گے. اس
میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا جائے کہ جناب آپ نے غلط کہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب بتائیے کہ یہ جو آپ نے چیزیں لکھی ہیں ان کو ثابت کیجئے، بیانات دیجئے، لوگوں کی گواہیاں ہمارے سامنے لے کر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم نے کہاں غلط کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں قوم کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہے کہ لوگوں پر تشدد ہوا۔ ایک تو عمران ریاض خان نے بولنا شروع کر دیا ہے، دوسرا لوگ غائب ہوتے ہیں اور غائب ہونے کے بعد عدالتوں کو پولیس بتاتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فیملی عدالتوں میں جاتی ہے، تو یہ صاف ہے کہ لوگ غائب ہوتے ہیں، تو غائب ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غائب بھی کرتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو پاکستانیوں کے سامنے موجود ہیں، تو ادارہ عمران خان سے ثبوت مانگ لے، عمران خان سے گواہیاں مانگ لے، عمران خان کی جماعت ان کی گواہیاں دے دے۔ عمران خان نے غلط کیا کیا اس خط میں اور کیا نہیں لکھا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان نے اس خط میں 9 مئی پر بات نہیں کی۔ 9 مئی جو پاکستان کے اس وقت کے مسائل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور ادارے کے درمیان جو مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ گو کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ 9 مئی اس کی وجہ ہے، کیونکہ 9 مئی سے پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا۔ 9 مئی سے پہلے عمران خان پہ گولی چل چکی تھی، 9 مئی سے پہلے ذل شاہ ہو چکا تھا، 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر پر باقاعدہ طور پر 2 بار وہ شیلنگ کر کے، باہر موجود کارکنوں کو لاٹھی چارج کر کے اور ربر بلٹس مار کے، جس میں وہ راٹھی جو ایک کارکن ہے اس کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھا تھا، تو یہ سب کچھ 9 مئی سے پہلے ہو چکا تھا۔ 9 مئی سے پہلے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، 9 مئی سے پہلے 25 مئی ہو چکا تھا یاسمین راشد کے ساتھ، اس کے بعد حماد اظہر کے ساتھ جو یہاں پہ ماتھے پہ شل لگا تھا، عمر ایوب کی لال پیٹ اور باقی سب چیزیں، اور اس میں کارکنوں کی اموات بھی، فیصل آباد کا وہ پولیس والا بھی جس نے پسٹل تان لی تھی وہ بھی، یہ سب 9 مئی سے پہلے ہو چکا تھا۔ عمران خان صاحب کے خط میں 9 مئی پر بات نہیں ہے، 26 نومبر پر کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم میں خود انیس ستی کے والد سے مسلسل رابطے میں ہوں، جو مردان کا صدر علی ہے اس کے خاندان سے میں رابطے میں ہوں، پھر جو پیشین کا احمد ولی ہے وہاں میں رابطے میں ہوں، تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ 26 نومبر 12-14 شہادتیں، 12 فوری طور پر ہوئی تھیں، پھر بعد میں زخمی بھی جان سے گئے، تو 14 شہادتیں، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف بتائے کہ کیوں نہیں لکھا گیا، 9 مئی پر کیوں کچھ نہیں لکھا گیا، اتنا بڑا مسئلہ ہے 9 مئی۔ رینجرز اہلکاروں کا جو اس روز جب 26 سے پہلے والی رات تھی، تو اس روز ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں رینجرز اہلکاروں کا قتل ہو گیا، رینجرز اہلکار جان سے گئے، شہید ہو گئے، ڈیوٹی پر تھے۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا، اس کی ایف آئی آر سیل کر دی گئی، وہ باقاعدہ طور پر ایک بالکل الگ واقعہ تھا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے اس پر بھی کچھ نہیں لکھا گیا۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ تو عمران خان، بشرا بی بی، پاکستان تحریک انصاف، سب پہ اس پورے کچھ عرصے میں جو چیزیں ہوئیں ان میں سب سے بڑا کیس تھا، تو اس پر بھی کچھ نہیں لکھا گیا۔ عمران خان صاحب کے خط میں اس کا جواب آنا چاہیے کہ کیوں نہیں لکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکرز کو سوال کرنا چاہیے۔ ارشد شریف شہید کی شہادت بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ ارشد شریف شہید کی شہادت پہ کچھ نہیں لکھا گیا۔ ارشد شریف کی والدہ نے جنرل باجوہ سے لے کر نیچے آفیسرز تک ذمہ دار قرار دیا لوگوں کو، اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی، وہ درخواست انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے، تو اس پر کچھ نہیں لکھا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے۔ عمران ریاض کم و بیش 142-144 دن غائب رہا، عمران ریاض کے معاملے پر کچھ نہیں لکھا گیا عمران خان صاحب کے اس خط میں۔ عمران ریاض، جب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب آخری سے پہلے والے پیرا میں بشرا بی بی کو ابھی جو شامل تفتیش ہونے کا بعد میں کہا گیا عدالت میں نہیں لایا گیا، اس پر بھی بات کر رہا ہے یہ خط، تو پھر عمران ریاض پر بات ہونی چاہیے تھی کہ کن حالات میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے، جان کا خطرہ تھا، کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ میڈیا کے ساتھ جو ہوا، میڈیا کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا، اور میڈیا پر عمران خان کا نام نہیں، عمران خان کی جماعت کی خبر نہیں، بانی پی ٹی آئی، اس پر بھی بات ہونی چاہیے تھی۔ تو عمران خان صاحب کی جانب سے اس پر بھی کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات کا بھی جواب دے، اب جماعت جواب دے۔ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، صحافی ان سے سوالات کر لیتے ہیں، وہ بھی پوری طرح سے رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن جماعت جواب دے۔ عمران خان صاحب کے اس خط میں بہت کچھ بہت اہم ہے جو مسنگ بھی ہے، تو یہ غلطی ہے، یہ عمران خان کی غلطی ہے۔ اس سوال کا جواب آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے یہ باتیں کسی مصلحت کے تحت چھوڑ دی ہیں، غلطی سے چھوڑ دی ہیں۔ اچھا، اگر مصلحت ہے تو اس میں ہے کہ ہمارے
کارکنوں پر 1,00,000+ چھاپے مارے گئے, 20,000+ گرفتاریاں ہوئیں, ہم ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں لکھی گئیں عمران خان صاحب کی جانب سے؟ اس میں کوئی حکمت عملی ہے کیا ہے؟ آگے جا کر بات ہوگی. حالانکہ عمران خان صاحب بار بار خود کہتے ہیں کہ 26 نومبر پہ بات کرو, 26 نومبر پہ بات کرو, لیکن خود نہیں کی. اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے آئے. ان دونوں چیزوں پر کمیشن بنانے کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, بٹ اس پر بات نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پر بات ہو. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس خط کے ظاہرے کے پبلک کر دینے کے بعد اب کچھ سوالات ہیں جن کا جواب لازماً دینا ہوگا اور دینا چاہیے. میں یہ ہوپ کروں گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سے اور عمران خان صاحب سے جو سوالات ہیں, یہ سوالات سوشل میڈیا پر آئیں اور یہ وائرل ہوں. اور جس طرح سے آرمی چیف صاحب سے جواب مانگا جا رہا ہے کہ وہ جواب دیں عمران خان صاحب کے اس خط کا, عمران خان صاحب کے خط میں یہ جو چیزیں مسنگ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اس کا جواب دیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں عمران خان صاحب اپنی ذات کی حد تک معاف کر سکتے ہیں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں معاف کر دوں گا, پہلے بھی کہا تھا. لیکن جو جماعت کے کارکن ہیں, 14 شہادتیں ہیں, جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, 100+ لوگ, BBC نے, انڈیپینڈنٹ نے, وائس آف امریکہ نے, باقی سب نے لکھا ہے. وائس آف امریکہ یافس خان کو خود لے گیا اور لے جا کر اس کا ایکس رے کروا کر بتایا کہ گولی ہے اس کے کولے کی ہڈی کے پاس. تو اب اگر یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ جواب دے کہ ان چیزوں پر بات کیوں نہیں کی گئی ہے عمران خان صاحب کے اس خط میں. تو یہ پورا ایک پوسٹ مارٹم اس کا بہت ضروری تھا کہ کیا جائے, اس پر بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس خط کے ذریعے NRO نہیں مانگا, کچھ مزید الزامات لگائے ہیں, کچھ مشورے دیے ہیں, کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کی ہے. یہاں سے آگے کیا ہوگا ادارے کی جانب سے DGISPR صاحب ایک جواب دے سکتے ہیں, حکومت اپنا جواب دیتی رہے گی, ڈز ناٹ ریئلی میٹر, کیونکہ حکومت جو ہے اس کے پاس کتنے اختیارات ہیں یہ ہم سب نے خود بھی دیکھ لیا ہے. بٹ عمران خان صاحب کی غلطیاں اور عمران خان صاحب کی جانب سے بتائی گئی ادارے کی غلطیاں, ان کا جواب اور پیش رفت ہونی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.